तो दोस्तों कैसे हैं आप। मैं हूं वकास और आप सुन रहे हैं वन मैन स्टोरीज। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप दोस्तों से जिक्र किया था कि हम तबलीगी जमात से मुताल्लिक वाक़यात का सिलसिला जारी रखेंगे, तो आज फिर कुछ अजीब वाक़यात शेयर करने जा रहा हूं। ये वो वाक़यात हैं जो साथियों की ज़ुबान से सुने और उम्मीद है कि आपके दिल पे असर करेंगे। दर्स व तदरीस के बाद जब साथी इकट्ठे बैठते हैं तो अक्सर बातों में ऐसे वाक़यात का सिलसिला निकल पड़ता है कि कभी कोई साथी अपने साथ पेश आने वाला वाक़या सुनाता है और कभी किसी दूसरे साथी से सुना हुआ कोई पुरअसरार किस्सा। ऐसे ही बैठकों में कई अजीब व गरीब वाक़यात सुनने को मिलते हैं। कुछ वाक़यात तो ऐसे होते हैं जिन्हें सुन के आदमी हैरान रह जाए, और कुछ ऐसे कि दिल गवाही देने लगता है कि दुनिया सिर्फ वो नहीं जो हमें नजर आती है। ये वाक़या जो अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक फ़र्स्ट हैंड वाक़या है जो मुझे यहाँ यूएई में एक इमाराती शख्स ने खुद सुनाया था, और ये दरअसल उनका अपना ज़ाती तजुर्बा है। तबलीगी जमात के साथ उनके कई अजीब व गरीब और पुरअसरार तजुर्बात रहे हैं, और उन्हीं में से एक वाक़या आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी वाक़यात भी बहुत दिलचस्प हैं, इंशाअल्लाह कभी फिर मौका मिला तो वो भी ज़रूर सुनाऊँगा। नाम उनका है मोहम्मद अल-मज़रूई। उनकी उम्र तकरीबन 55 साल के करीब होगी, लेकिन 1940 के आसपास उनकी फैमिली इस खत्ते में, जहां आज मुत्तहिदा अरब इमारात कायम है, मुस्तकिल तौर पे आकर आबाद हो गई थी। इमारात में उस उम्र के ज़्यादातर लोग अच्छी खासी उर्दू या हिंदी समझ लेते हैं। मोहम्मद भाई भी किसी हद तक उर्दू बोल लेते हैं। यहाँ एक छोटा सा वाक़या भी बता दूँ। मेरी उनसे पहली मुलाकात जब करवाई गई तो मुझे बताया गया कि इनसे मिलिए, ये उर्दू बिल्कुल पाकिस्तानियों जैसी बोलते हैं। मैंने सोचा चलो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब मैंने उनसे उर्दू में बात की तो वो मेरी बात पूरी तरह समझ ही नहीं पाए। तब अंदाज़ा हुआ कि उनकी उर्दू का लहजा, तलफ़्फ़ुज़ और अंदाज़े गुफ्तगू सब कुछ मुख्तलिफ है। जो लोग जीसीसी में रहते हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यहाँ उर्दू और हिंदी बोलने का अंदाज़ ज़रा अलग होता है। खैर, अब तक इतनी मुलाकातें हो चुकी हैं कि कुछ उर्दू उनकी बेहतर हो गई है और कुछ उनका अंदाज़ मैं भी समझने लगा हूँ। अब हमारे दरमियान बातचीत काफ़ी आसान हो गई है, और सच कहूँ तो अब उनसे बात करने में मज़ा आता है। पहले हमारी मुलाकात कारोबारी सिलसिले में हुई थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मालूम हुआ कि वो तबलीग के काम से भी जुड़े हुए हैं। बाकायदा दर्स व तदरीस में भी हिस्सा लेते हैं, और यहाँ से दोस्ती कुछ गहरी हो गई। एक रोज़ बातों बातों में मैंने उनसे जिक्र किया कि मैं लोगों के अजीब व गरीब वाक़यात अपनी डायरी में लिखता हूँ। ये मेरा शौक़ है, और कभी कभी उन्हें रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ और फिर यूट्यूब पे शेयर कर देता हूँ। ये सुन के वो मुस्कुरा दिए, कहने लगी, तो फिर मेरे पास तो कई वाक़यात हैं, अब अंधे को क्या चाहिए, 2 आँखें। मैंने फ़ौरन कहा कि चलिए फिर सुनाइए, और इस तरह से उन्होंने कई वाक़यात सुनाया। लेकिन फ़िलहाल उनके सुनाए हुए वाक़यात में से तबलीगी जमात से मुताल्लिक़ एक क़िस्सा मैं आप दोस्तों को सुना रहा हूँ। उन्होंने बताया कि वो अक्सर तबलीगी जमात के साथ मुख्तलिफ ममालिक जाया करते थे, कभी इंडिया, कभी अफ्रीका, कभी सेंट्रल एशिया, कभी यूरोप, और हर सफ़र में एक अजीब बात होती थी, ऐसी बात जो उन्हें हर दफ़ा हैरान कर देती। वो चौंके इमाराती थे और उम्र में भी काफ़ी बड़े थे, इसीलिए जमात में लोग उनकी इज्जत भी ज़्यादा करते थे। अक्सर इंतज़ामी उमूर में भी वो पेश रहते, और वीज़ा वगैरह जैसे मसाइल हों या सफ़र के कागज़ी काम, ज़्यादातर जिम्मेदारी उन्हीं पे होती थी। इसी वजह से वो जमात के तकरीबन हर साथी को जानते थे। लेकिन एक बात थी जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सके। वो था एक शख्स। हर जमात में एक शख्स ज़रूर शामिल होता था। वो शख्स किसी से बात नहीं करता, हमेशा सबसे आखिर में रहता, चलता तो सबसे आखिर में, बैठता तो सबसे आखिर में, सबसे अलग थलग, सफ़ों में भी सबसे पीछे खड़ा होता। नज़रें हमेशा ज़मीन पे रहती, ना वो किसी को सलाम करता, ना मैंने कभी उससे किसी को गुफ्तगू करते देखा। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, कई बार इरादा भी किया कि जमात के साथियों से उसके बारे में पूछूं, लेकिन अजीब बात ये थी कि हर बार मेरा ध्यान कहीं ना कहीं भटक जाता, और फिर मैं भूल जाता, जैसे कोई बात जहन में आते आते रुक जाती है। अब हैरान कुन बात बताता हूँ कि जब जमात यूएई से रवाना होती तो वो शख्स एयरपोर्ट पे नजर ही नहीं आता।
جہاز میں بھی کبھی دکھائی نہیں دیتا، اور چونکہ زیادہ تر دستاویزات میرے پاس ہوتے تھے، اسی لیے مجھے جماعت کے ہر ساتھی کا پتہ ہوتا تھا۔ کس کا پاسپورٹ ہے، کس کا ویزا ہے، سب میری نظروں سے گزرتا تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پاسپورٹ یا دستاویز ایسی ہو جسے میں نہ جانتا ہوں۔ اگر کسی کا پاسپورٹ میرے ہاتھ میں آتا تو تصویر دیکھ کے میں فوراً پہچان جاتا کہ اچھا یہ اس شخص کا پاسپورٹ ہے۔ لیکن جس شخص کی میں بات کر رہا ہوں، کبھی کوئی پاسپورٹ اس کا، کبھی کوئی کاغذ میری نظر سے نہیں گزرا۔ میں ہر دفعہ چیک کرتا۔ میں نے سوچا شاید میں ہی مس کر رہا ہوں، شاید میری ہی نظر سے رہ جاتا ہے، لیکن نہ تو وہ شخص کبھی ایئرپورٹ پہ ملتا، نہ کبھی جہاز میں دکھتا۔ اور جب جماعت کسی دوسرے ملک پہنچتی تو وہ شخص وہاں جماعت میں شامل ہوتا۔ محمد بھائی نے بتایا کہ وہ تقریباً 27 مرتبہ جماعت کا حصہ رہ چکے ہیں، ماشاءاللہ، اور ہر دفعہ انہیں وہ شخص نظر آیا۔ جماعت بدل جاتی، ملک بدل جاتا، چہرے نئے ہوتے، لیکن ایک چہرہ ہمیشہ موجود ہوتا۔ محمد بھائی کے پاس موبائل میں 2014، 15 اور 17 کی کچھ پرانی تصاویر بھی ہیں۔ انہوں نے مجھے وہ تصاویر دکھائیں اور ہر تصویر پہ انگلی رکھ کے کہتے وہ شخص یہاں کھڑا تھا، پھر دوسری تصویر دکھاتے کہ یہاں کھڑا تھا، پھر تیسری یہاں پیچھے تھا، لیکن تصویر میں وہ کہیں نہیں تھا۔ جتنی بھی تصویر ان کے پاس ہیں، بقول ان کے وہ ان ساری تصاویر میں موجود تھا، لیکن نظر کسی تصویر میں نہیں آتا۔ ایک بار تو میں نے انہیں مذاق میں یہ بھی کہا تھا کہ محمد بھائی شاید یہ سب آپ کی نظروں کا دھوکہ ہے، تو انہوں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے جانتے ہیں کیا جواب دیا تھا؟ جواب کیا، انہوں نے تو الٹا مجھ سے سوال کیا کہ کیا میں 27 مرتبہ دھوکہ کھا سکتا ہوں؟ محمد بھائی پچھلے 6 سال سے معذوری کی وجہ سے جماعت میں نہیں جا سکے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی طبیعت انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد ایک بار تو ضرور جماعت میں جائیے گا، اور اس دفعہ اگر وہ شخص آپ کو نظر آیا تو اس سے بات ضرور کیجیے گا۔ کہنے لگے کہ ہاں، میں نے ہر دفعہ جب بھی جماعت پہ گیا یہ ارادہ کیا کہ اب کی بار جب وہ نظر آئے گا تو میں اس سے بات کروں گا، لیکن ہر دفعہ نہ جانے کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا تھا کہ میں کبھی اس سے بات نہیں کر پایا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ انسان نہیں تھا۔ بشوا اجتماع بنگلہ دیش میں ہونے والے تبلیغی اجتماعات کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ لفظ بشوا بنگالی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے عالمی۔ یہ اجتماع ہر سال عموماً جنوری سے فروری کے درمیان ڈھاکہ کے قریب ٹونگی کے مقام پہ بنگلہ دیش کی تبلیغی جماعت کے زیر اہتمام منعقد کیا جاتا ہے۔ اس اجتماع میں صرف بنگلہ دیش ہی نہیں بلکہ دنیا بھر سے مسلمان شریک ہوتے ہیں۔ لاکھوں افراد وہاں جمع ہوتے ہیں، اور یہ واقعہ بھی اسی اجتماع کے دوران ایک ساتھی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ عبد المنان بھائی اجتماع کا ذکر اس طرح سے کرتے ہیں کہ اجتماع کا تیسرا دن تھا، دوسرے دن سے میری طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی۔ بخار تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کچھ پرانی بیماریوں کی وجہ سے کھانے پینے میں بھی خاصا پرہیز تھا، اوپر سے کمزوری اور نقاہت اس قدر بڑھ گئی کہ جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی۔ اور میری بگڑتی حالت دیکھ کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ میں گھر واپس چلا جاؤں، لیکن میرا دل واپسی کے لیے بالکل راضی نہ تھا۔ دوسری طرف میری حالت بھی ایسی نہیں تھی کہ میں اکیلا واپسی کا سفر کر سکتا۔ آخرکار بزرگوں سے بات کی گئی تو یہ طے پایا کہ میں اجتماع کے کھلے ماحول میں نہ رہوں، کیونکہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور کھلے میدان میں رہنے سے طبیعت مزید بگڑ سکتی تھی۔ پھر سوال یہ تھا کہ آخر کیا کیا جائے؟ پھر مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ مجھے قریبی فارمیسی سے دوا دلا دی جائے اور چند دن کے لیے ٹونگی تھانہ کمپلیکس کی مسجد میں میرے قیام کا انتظام کر دیا جائے، تاکہ میں کھلے اجتماع کے میدان کی ٹھنڈی ہواؤں سے بچا رہوں اور سکون سے آرام بھی کر سکوں۔ اور اگر 2-3 دن میں دوا نے اثر کر دیا اور اللہ کی رحمت سے طبیعت سنبھل گئی تو میں دوبارہ اجتماع میں جا کے جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ بزرگوں نے مسجد کی انتظامیہ سے بات کر لی اور خوش قسمتی سے وہاں کچھ میری بھی واقفیت نکل آئی، اس لیے مسجد کی انتظامیہ نے فوراً رضامندی ظاہر کر دی اور یوں میرے چند دن کے قیام کا انتظام ہو گیا۔ مسجد کے ہی ایک حجرے میں میرا انتظام ہو گیا، یوں میں مسجد کے ایک حجرے میں قیام پذیر ہو گیا۔
اس رات یوں ہوا کہ میں مغرب کے بعد دوا کھا کے لیٹ گیا۔ اب کمزوری اس قدر تھی کہ بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ سردی سے جسم کانپ رہا تھا۔ بس یہی خیال تھا کہ ذرا آنکھ لگ جائے تو شاید کچھ طاقت واپس آ جائے۔ میں نے سوچا کہ عشاء کی اذان تک آنکھ کھل جائے گی، تب تک تھوڑا آرام کر لیتا ہوں اور شاید جسم میں اتنی ہمت آ جائے کہ اٹھ کے نماز بھی پڑھ لوں۔ شاید یہی قسمت تھی، دوا میں نیند بھی شامل تھی۔ سو جب آنکھ لگی تو ایسی لگی کہ عشاء کی اذان سے بھی نہ کھلی، اور جب آنکھ کھلی تو وقت دیکھ کے افسوس ہوا۔ عشاء کی نماز کا وقت گزر چکا تھا، لیکن ایک بات ضرور تھی کہ دوا نے اثر دکھا دیا تھا۔ طبیعت پہلے کی نسبت کافی بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ جسم کی کبکبی بھی کم ہو گئی تھی اور کمزوری بھی کچھ کم لگ رہی تھی۔ میں حجرے سے باہر نکلا تو مسجد بالکل خالی تھی۔ سب لوگ نوافل سے فارغ ہو کے جا چکے تھے۔ صحن میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی اور مسجد کے ساتھ کھڑے بڑے بڑے گھنے درخت ہوا کے جھونکوں سے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ میں نے وضو کر کے مسجد کے باہری حصے میں نماز کی نیت کی، تکبیر کہی اور نماز شروع کر دی۔ ابھی چند ہی آیات پڑھی تھی کہ مجھے محسوس ہوا میرے پیچھے کوئی آ کے کھڑا ہوا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید مسجد کا کوئی نمازی ہوگا جو ابھی ابھی آیا ہے اور جماعت میں شامل ہو گیا ہے۔ میں نے نماز جاری رکھی۔ کچھ ہی لمحوں میں پھر پیچھے سے آہٹ ہوئی، جیسے آہستہ آہستہ میرے پیچھے صف بنتی جا رہی ہو، میرے پیچھے لوگ کھڑے ہو رہے ہوں۔ میں اور زیادہ بلند آواز میں امامت کرنے لگا۔ اب مجھے صاف محسوس ہونے لگا تھا کہ میرے پیچھے لوگ کھڑے ہیں۔ کبھی کسی کے کپڑوں کی ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دیتی، کبھی سانس کی مدھم سی آواز۔ میں نے اپنی توجہ نماز پہ رکھی اور تلاوت جاری رکھی۔ دل میں خوشی بھی تھی، مجھ سے عشاء کی جماعت چھوٹ گئی تھی اور اب دیکھو امامت کا موقع مل گیا۔ نماز مکمل ہوئی۔ میں نے دائیں طرف سلام پھیرا، نظر پیچھے صف پہ گئی اور صف خالی تھی۔ میں نے بائیں طرف سلام پھیرا، اس طرف بھی صف خالی تھی۔ میں نے سلام کے بعد مڑ کے پورا پیچھے دیکھا تو وہاں ایک شخص تک موجود نہیں تھا۔ میں چند لمحے وہیں کھڑا رہ گیا، سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ میں نے تو واضح طور پہ محسوس کیا تھا کہ لوگ میرے پیچھے کھڑے تھے، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ صبح تک میں اپنے حجرے میں عبادت میں مشغول رہا، لیکن یہ بات میرے ذہن سے نکل نہیں پائی۔ بار بار میرا دھیان انہی واقعات کی طرف جاتا جو ہم اکثر سنتے رہتے تھے۔ بار بار اٹھ کے مسجد کے صحن میں جھانکتا۔ خیر اس دوران میری طبیعت بھی کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی اور پھر یوں ہوا کہ فجر سے کچھ پہلے ہی میں ٹہلتا ہوا اجتماع کی طرف چل پڑا اور اپنے ساتھیوں تک جا پہنچا۔ یہ بات نہیں تھی کہ میں ڈر گیا تھا، اصل میں طبیعت اب کافی بہتر ہو گئی تھی اور اسی لیے دل چاہا کہ فجر کی نماز اجتماع میں ہی سب کے ساتھ ادا کی جائے۔ ادھر سب ساتھی مجھ سے مل کے بہت خوش ہوئے اور پھر جب موقع ملا تو میں نے انہیں پچھلی رات کا سارا قصہ سنا دیا۔ اب جماعت میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے یہ بات سنی تو مسکرا دیے، پھر آہستہ سے بولے کہ حیران کیوں ہوتے ہو؟ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں اس کی ہر مخلوق کو عبادت کی اجازت ہے، اور ہم نے تو ہمیشہ یہ سنا ہے کہ جنات خود امامت نہیں کرتے بلکہ وہ انسانوں کے پیچھے ہی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو آج تک میں جب اس رات کو یاد کرتا ہوں تو ایک سوال دل میں ضرور اٹھتا ہے کہ اگر واقعی وہ جنات تھے تو شاید اس رات اللہ نے مجھے یہ شرف دیا تھا کہ میں نے ایسی مخلوق کی امامت کروائی جو ہمیں نظر تو نہیں آتی لیکن اللہ کی عبادت میں ہمارے ساتھ ہی کھڑی ہوتی ہے۔ دوستوں، جیسے انسان اللہ پاک کی ایک باشعور مخلوق ہے، ویسے ہی جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جس طرح ہم سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ویسے ہی وہ بھی ہیں۔ جنت اور دوزخ کے فیصلوں میں وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوں گے۔ جنات کے بارے میں ہم بہت سے واقعات سن چکے ہیں۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے انہیں دیکھا ہے، اور بعض نے تو یہ بھی کہا کہ ان سے گفتگو تک ہوئی، اور میرا تو یقین ہے کہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اور جس روز وہ ہمیں دکھ جائیں وہ دن، وہ وقت ہمارے لیے ایک قصہ بن کے رہ جاتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھے دو ایسے واقعات
جو میں نے وعدے کے مطابق آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے۔ واقعات اور بھی ہیں، تو بس میرے ساتھ یوں ہی بندھے رہیے۔ اب اس کے بعد اگلے جو 2 واقعات ہیں ان میں ہم سنیں گے افریقہ اور اندرون سندھ تبلیغی جماعت کے ساتھ کیا عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ تو یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ کوئی بھی واقعہ آپ دوستوں سے مس نہ ہو، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو، احباب کو ضرور شیئر کیجیے گا، اس امید سے کہ یہ واقعات ضرور ان کے دل پہ اثر کریں گے۔ تو ملتے ہیں بہت جلد، تب تک اپنا اور اپنے دوستوں کا، اپنے آس پاس سب لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔